शुक्रिया। आपने पिछले चंद हफ्तों में देखा होगा कि नैब ऑर्डिनेंस के सेक्शन 25A के हवाले से काफ़ी ज़्यादा जो है ऑब्जर्वेशंस और ख़बरें आ रही थी और उस पर मीडिया में काफ़ी डिबेट भी चल रही थी। सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन पे अटॉर्नी जनरल ने गवर्नमेंट का मौक़िफ़ जो है कि जी 25A जो है उसके हवाले से फॉर्मली पूछा था प्राइम मिनिस्टर साहब को, और परसों यानी 5 जनवरी को प्राइम मिनिस्टर साहब ने लॉ रिव्यू कमेटी को, जो मेरे साथी बैठे हुए हैं, लॉ मिनिस्टर साहब हैं, मिनिस्टर ऑफ स्टेट IT हैं, दोनों स्पेशल असिस्टेंट प्राइम मिनिस्टर हैं, तो हमें ये टास्क दिया था कि आप इसको रिव्यू करें और इसके ऊपर फिर हुकूमत को आप मशवरा दें कि हमें क्या करना चाहिए। तो उसमें 2 हिस्से हैं, एक प्ली बारगेन है, उसके पीनल कॉन्सिक्वेंसेस हम सबको पता है कि कोर्ट का अप्रूवल ज़रूरी है, उसके अलावा फिर उसमें एक टाइम बार है, ऐसी चीज़ों में प्राइवेट सेक्टर है, अगर वो है पब्लिक ऑफिस होल्डर है तो इलेक्शन नहीं लड़ सकता। दूसरी जो है वॉलंटरी जो रिटर्न है VR, उसमें ना कोर्ट की परमिशन या कंफर्मेशन की ज़रूरत है, ना ही थी एज ऑफ टुडे, ना ही उसमें कोई फिर अगर पैसे वापस हो गए तो कॉन्सिक्वेंशल कोई पेनल्टीज उस तरह की हैं कि जी आप इतने साल सर्विस में नहीं आ सकते या इतने साल आप इलेक्शन नहीं लड़ सकते और पब्लिक ऑफिस नहीं होल्ड कर सकते वगैरह वगैरह। तो इस पे लॉ कमेटी ने जो रिकमेंडेशंस, हमारी मीटिंग्स हुई हैं परसों जब हमें ये डायरेक्शन मिली है, तो हमने जनाब वज़ीर आज़म साहब को कल ये रिकमेंड किया है कि 25A में अमेंडमेंट्स इस तरह की जाएँ। एक तो ये है कि जो वॉलंटरी रिटर्न है या प्ली बारगेनिंग है, दोनों पे पीनल कॉन्सिक्वेंसेस वही हों, यानी कि कोर्ट का अप्रूवल भी हो और जो है वो डिस्क्वालिफिकेशन का मसला भी हो, और दोनों भी एक जैसी हो, उसमें कोई डिस्टिंक्शन नहीं होनी चाहिए। दूसरा ये है कि हमने जो रिकमेंड किया है कि वो लाइफ टाइम बैन हो। ये एक काफ़ी एक एक्सट्रीम पोजीशन है, लेकिन हुकूमत समझती है कि अगर करप्शन के मामले में अगर कोई ये मसला है तो उसमें फिर सख्त से सख्त सज़ा होनी चाहिए, और लाइफ टाइम जो है वो उसकी हमने रिकमेंडेशन की है। तो उस हवाले से प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो है उसको इन प्रिंसिपल अप्रूव किया है। वर्चुअली आप समझें कि फिर ज़िंदगी भर जो करप्शन में जो मुलव्वस लोग साबित हो जाएगा कि है या वॉलंटरी रिटर्न, तो उनके ऊपर फिर है कि वो लाइफ टाइम बैन होगा, यानी कोई ऑफिस होल्ड करने में या सिविल सर्विस में वापस आने का। तो ये चूँकि हमारा एक कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल एक प्रोसेस है जिसको फॉलो करना होता है, तो उसके लिए कैबिनेट प्राइम मिनिस्टर साहब की इजाज़त से कैबिनेट अप्रूवल जो है वो हासिल किया गया है, और बाय सर्कुलेशन, जो कि यानी कानूनी और आइनी चीज़ है। और उसके बाद आज होपफुली रात 12 बजे से पहले ऑर्डिनेंस किया जा रहा है। अब एक सवाल हो सकता है कि ऑर्डिनेंस क्यों? क्योंकि ये एक इंतहाई इम्पॉर्टेंट ये एक मसला है जो कि चंद हफ्तों से चल रहा है। अगर इसको हम सिंपल बिल के ज़रिए पेश करेंगे तो उसमें काफ़ी टाइम लगेगा। पहले ज़ाहिर है कि एक हाउस उसको अप्रूव करेगा, फिर 29 जनवरी तक नेशनल असम्बली का इजलास ड्यू नहीं है, फिर वो रफली आगे पीछे भी हो सकता है, भाई इस वक्त टेंटेटिव 29 जनवरी, तो फिर दूसरा हाउस उसको अप्रूव करेगा, तो ये सारा वक्त जो है ज़ाया होगा। तो वज़ीर आज़म साहब की हदायत पर फिर हमने यही फ़ैसला हुआ है कि तमाम फॉर्मेलिटीज़ को पूरा किया जाए, और जो कि ऑलमोस्ट हो चुकी हैं, हो रही हैं, और आपसे शेयर किया जाए कि हुकूमत ने ये फ़ैसला किया है कि ऑर्डिनेंस के ज़रिए ये अमेंडमेंट जो है, जो सेक्शन 25A है नैब ऑर्डिनेंस का, जो कि ज़ेर बहस चंद हफ्तों से है, और सुप्रीम कोर्ट भी उसने भी हुकूमत से पूछा है कि जी आप क्या इसमें क्या करेंगे। तो दिस इज़ द क्रक्स ऑफ ये जो आज का हमारा ऑर्डिनेंस है। इंशाअल्लाह आज रात 12 बजे से पहले ऑर्डिनेंस हो जाएगा और मंडे को ये सेनेट में पेश कर दिया जाएगा। फिर जो सेनेट की, अगर पार्लियामेंट में ऑब्वियसली वो सॉवरन है और पार्लियामेंट का अपना प्रोगेटिव है, उसमें अगर उन्होंने कोई चेंज करनी हो मज़ीद तो उसको भी हम एंटरटेन करेंगे, वेलकम करेंगे। लेकिन हम एक एक्सट्रीम पोजीशन जो है, ये एक्सट्रीम आप कह लें कि सज़ा जो है करप्शन के हवाले से
اس کو اس آرڈیننس کے ذریعے نافذ العمل کر رہے ہیں. میں یہ لاء منسٹر صاحب سے آپ کی اجازت سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ ذرا سیلینٹ فیچر جو ہیں وہ آپ شیئر کر لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسے کہ آپ کو ڈار صاحب نے بتایا ہے، میں سمجھتا ہوں یہ ایک تاریخی ترمیمی آرڈیننس کیا جا رہا ہے، اور جو اس کو صحیح اس کی اہمیت سمجھنے کے لیے اگر آپ موجودہ، میں آپ کو تھوڑا سا وضاحت کر دوں، جو پریزنٹ جو آرڈیننس ہے نیشنل اکاؤنٹیبلٹی آرڈیننس، اس میں والنٹری ریٹرن کے لیے جیسے آپ جانتے ہیں اگر والنٹری ریٹرن ہوئے تو چیئرمین نیب کی ڈسکریشن ہے اس کو ایکسیپٹ کرے، اس میں کورٹ کی اپروول نہیں ہوتی، اور پھر وہ نہ وہ ڈسکوالیفائی ہوتا ہے فرام ہولڈنگ پبلک آفس، اور نہ وہ اگر گورنمنٹ سرونٹ ہوئے تو وہ ڈسمس ہوتا ہے. تو اس میں یہ بڑی خامیاں تھیں، اور اس پہ آپ جانتے ہیں کافی تنقید کی جا رہی تھی، کافی دیر سے اس کے اوپر یہ تنقید تھی. پلی باگن میں یہ کورٹ اپروول ہوتی ہے، اور پھر وہ اگر ڈسکوالیفائی ہوتا ہے 10 سال کے لیے. اب جیسے آپ کو بتایا گیا ہے، ایک ہماری آپ جانتے ہیں، اگر آپ میں سے جنہوں نے پاکستان مسلم لیگ نواز کی جو منشور ہے جو 2013 میں شائع کیا گیا تھا، اگر آپ نے اس کی اسٹڈی کی ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا ایک پورا چیپٹر ہم نے یہ کرپشن اور اکاؤنٹیبلٹی کے اوپر ہمارا اس میں شامل ہے، اور اس میں جو مین پرنسپل جو ہے کہ وی ہیو زیرو ٹالرنس فار کرپشن، زیرو ٹالرنس، اور اس کے اوپر عمل کرتے ہوئے وزیر اعظم محمد نواز شریف صاحب نے یہ ہدایت کی کہ کیونکہ یہ پرسسٹنٹ اس کی تنقید بھی ہو رہی ہے ان پروویژنس پہ، ہمارے منشور کے مطابق بھی یہ ہے زیرو ٹالرنس فار کرپشن، تو اس کے اوپر آپ اس کا جائزہ لیں اور اس کے اوپر آپ اپنے تجاویز دیں کہ اس کو کیسے امینڈ کی جائے. پھر ڈار صاحب کی سربراہی میں ہماری یہ کمیٹی نے اس پہ میٹنگ کی، اور پھر ہم نے یہ پروپوزلز ہم نے تجویز کیے، اور جو کہ اب کیبنٹ نے منظوری دی ہے، اور اب یہ آرڈیننس کی شکل میں شائع کی جا رہے ہیں. اب اس کے مین فیچرز جو ہیں وہ یہ بیسک جو ہے اس میں کہ والنٹری ریٹرن اور پلی باگن اب ایک ہی ہوئے گا. پلی باگن کا آپ جانتے ہیں ویسے بھی اوریجنل لاء میں نہیں تھا، اور یہ باگن کا جو لفظ بھی ہے یہ بھی غلط ہے کہ اس ایک آدمی جو کہ کرپشن یا کورٹ نے اپروو کی ہے، اور یا پھر اس نے خود آ کے اسے مان رہا ہے، کنفیس کر رہا ہے، تو اس کے ساتھ پھر بارگننگ کی کوئی اس میں نہیں ہونا چاہیے. لہٰذا جو پروویژن ہے والنٹری ریٹرن اور پلی باگن کی، یہ مرج کرنا چاہتا ہے، لیکن کورٹ اپروول چاہیے. پہلے یہ کورٹ سبجیکٹ ٹو کورٹ اپروول ہوئے گی، اور پھر اگر وہ ہولڈر آف پبلک آفس ہے تو ہی ول بی ڈیمڈ ٹو بی کنوکٹیڈ. یہ ان ایدر کیس کورٹ اپروول بھی ہو جائے تو ہی از ڈیمڈ ٹو بی کنوکٹیڈ، اور اس کے بعد اف ہی از اے ہولڈر آف پبلک آفس he will not only cease to be a holder of public office, but he shall stand disqualified from being a holder of public office in future also. اور اسی طرح if he is a government servant, so not only will he stand dismissed from government servants, but he shall be disqualified from being a government servant in future also. تو یہ بہت بڑی میں سمجھتا ہوں بہت اہم، and as I said in keeping with the directive of the Prime Minister and in keeping with جو میں آپ کو بتا رہا تھا our manifesto، یہ ہم amendments کرنے جا رہے ہیں. آپ جانتے ہیں ایک unanimous resolutions ہوئی تھیں نیشنل اسمبلی کی بھی اور سینٹ کی بھی، جن کے پیش نظر پھر اسپیکر نیشنل اسمبلی نے چیئرمین سینٹ کے مشورے سے اور جو پارلیمنٹری پارٹیز ہیں ان کے سربراہ کے مشورے سے ایک 20 رکن ایک پارلیمنٹری کمیٹی قائم کی گئی ہے. ان کا یہی ہے TOR ٹو لک ان ٹو ریوزٹ، بلکہ ٹو ریوزٹ دا نیشنل اکاؤنٹیبلٹی آرڈیننس 99 اینڈ ٹو پروپوز ٹو ریکمینڈ امینڈمنٹس therein. تو یہ کانسٹیٹیوٹ ہو چکی ہے، اور پرسوں اس کا پہلا اجلاس ہے، اس کے بعد انشاءاللہ بہت جلدی اس پہ کام شروع ہو جائے گا. تو یہ جو باقی جو اس میں ہیں ضرور جو ڈیمانڈز ہیں فار امینڈمنٹس ان دا نیشنل اکاؤنٹیبلٹی لاء، وہ پھر یہ کمیٹی اس کا جائزہ لے گی اور پھر ریکمنڈیشنز کرے گی. شکریہ. ایک پرپوزل یہ تھی سرٹن کوارٹر سے کہ اس کو بھی اس کمیٹی کے سپرد کر دیا جائے 25A کو،
لیکن لا ریویو کمیٹی جو آپ کے سامنے بارنگ ایک دو ممبر جو اسلام آباد میں موجود نہیں تھے، وہ لا ریویو کمیٹی جو ادھر ہے اس کی یہ ریکمنڈیشن تھی کہ اس کو، کیونکہ وہ ایک اوور آل لا کو ریفارم کرنا ہے، ریویو کرنا ہے، تمام پولیٹیکل پارٹیز ہیں، جیسے ظاہر صاحب نے فرمایا کہ وینسڈے کو اس کی میٹنگ جو ہے وہ ڈیو ہے، چیئرمین الیکٹ ہوگا، وہ مہینوں کا کام ہے۔ یہ ایک ایسی چیز تھی جو کہ منٹوں میں یا گھنٹوں میں کرنے والی تھی، اور اسی وجہ سے حالانکہ منڈے کو سینٹ کا اجلاس بھی ہونے جا رہا ہے، لیکن یہ آج آرڈیننس کا مطلب ہے کہ 12 بجے کے بعد جب یہ ہوگا تو یہ نافذ العمل کل سے شروع ہو جائے گا، آج رات 12 بجے کے بعد۔ تو اس کا مقصد یہ ہے کہ اس چیز کو ہم بالکل ٹائم ضائع نہ کریں۔ باقی جو اوور آل جو ہے لا کو جو پارلیمانی کمیٹی آن نیب آرڈیننس ریویو کے لیے سیٹ اپ ہو چکی ہے، نوٹیفائی ہو گئی ہے، جیسے لاون صاحب نے بتایا، اس کے لیے جو وینسڈے کو ہوگا وہ پروسیس میرے نزدیک چند مہینے اس میں لگیں گے۔ تمام پولیٹیکل پارٹیز اپنا اپنا اس میں ویو دیں گی اور پھر کمیٹی پروسیڈ کرے گی جیسے روٹین میں ہوتا ہے۔ یہ ایسا کام تھا کہ جس میں بغیر کوئی کسی تاخیر کے حکومت کا فرض ہے کہ وہ فیصلہ کرے، اور آرڈیننس ظاہر ہے کہ اگر آئین میں آرڈیننس کی گنجائش ہے تو ایسے موقعوں کے لیے ہے کہ تاکہ اگر کوئی چیز ملک کے لیے بہتر ہے اور ریکوائر کرتی ہے کہ اس کو فوری نافذ العمل کیا جائے تو اس کو آئین کے تحت فیسلٹی کو استعمال کر کے عمل کیا جائے۔ منسٹر اسٹیٹ آئی ٹی، اگر آپ کچھ کہنا چاہیں اس کے اوپر۔ بہت شکریہ۔ سب سے اہم بات میرا خیال ہے اس میں یہ ہے کہ جو پارلیمنٹری کمیٹی کی تشکیل دی گئی ہے اس میں جو ہم نے پچھلی ٹرم میں بہت کام کیا تھا پی ایم ایل این کے ایز اپوزیشن ممبرز، ہماری بہت کنٹریبیوشن تھی اور ہماری خواہش تھی کہ احتساب کا ایک ایسا نظام وضع ہو جس کے اندر تمام لوگوں کا احتساب ہو سکے۔ تو وہ ایک ڈرافٹ پہ آپ کو یاد ہوگا ہم نے پچھلی ٹرم پہ بہت کام کیا ہے، اور اس کو اب ہم آگے لے کے آئیں گے۔ اور ہم یہ بالکل نہیں چاہتی، پی ایم ایل این گورنمنٹ پرائم منسٹر نواز شریف اس بارے میں بالکل کلیئر ہے کہ سب لوگوں کا اکراس دا بورڈ احتساب ہونا چاہیے، سب کے لیے ایک اصول طے ہونا چاہیے، اور تمام لوگوں کو ایک ہی نظام کے تحت ہمیں دیکھنا چاہیے۔ اور اس امینڈمنٹ سے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آگے جاتے ہوئے جس کی بنیاد ڈل رہی ہے وہ ریفلیکشن آپ کو آگے آنے والی کمیٹی کے ورکنگ میں بھی نظر آئے گی۔ خیر صاحب آپ کچھ ایڈ کرنا چاہتے میں کہہ دیے جی آپ نے، اور ظفر اللہ صاحب آپ کچھ ایڈ کرنا چاہتے ہیں؟ جی جی پلیز۔ اس میں ایک بات جو قابل غور ہے کہ یہ جو اب لا بنا ہے یہ پاکستان کے تمام فوجداری قوانین اور پورے علاقے کے قوانین سے بھی کرپشن کے بارے میں سب سے سخت ہے۔ مثلا انڈیا میں اور ملکوں میں اگر کسی کرپشن کے جرم میں کوئی سزا ہو جائے 5 سال بعد الیکشن لڑ سکتا ہے، کہیں 7 سال بعد الیکشن لڑ سکتا ہے۔ ہمارے اس لا میں جو ہے یہ پوری دنیا کا جو کرپشن سے منسلک لا ہے اس سے بھی سخت ہے، گویا کہ نوکری سے فوراً جائے گا، کبھی نوکری نہیں کر سکے گا، اور سیاستدان ہے اگر پبلک آفس ہولڈر ہے اس کا ختم ہو جائے گا، ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا۔ تو ایک لائن میں یہی ہے کہ تمام سے زیادہ جتنے بھی دنیا میں لاز ہیں ان میں لمیٹڈ ڈسکوالیفیکیشن ہے، ہمارے لا میں ونس فار آل ہے۔ جی میرا خیال ہے کہ ہم نے ایک ایکسٹریم پوزیشن گورنمنٹ نے سوچا ہے اور لی ہے اس قانون میں۔ اب پارلیمنٹ امید ہے انشاءاللہ اس کو پاس بھی کرے گی، لیکن یہ قانون جو ہے یہ کل سے آج رات سے نافذ العمل ہو جائے گا۔ جی کوئی سوال ہے تو بتائیں۔ عبد الواحد صاحب آپ آگے آئیں، آپ آگے آئیں اور ریگولیٹ کریں سوالوں کو۔ شکیل صاحب۔ جی شکیل صاحب۔ دیکھیں یار دیر از آلویز اے لائن ٹو بی ڈرون نا، کو قانون جو ہے ریٹروسپیکٹیو نہیں ہوتے، تو یہ قانون جو ہے اگر آپ اس کو ماضی میں اپلائی کریں گے تو کورٹ خود اس کو اسٹرائک کر دے گی۔ تو یہ آئین کے تحت قانون ریٹروسپیکٹیو نہیں ہو سکتے۔ ہم نے اپنے آئین کو بھی، اور دنیا میں بھی یہی ہوتا ہے کہ جب بھی آپ کوئی قانون دیتے ہیں وہ قانون جو ہے وہ فوراً اگر نافذ العمل ہے تو ہو جاتا ہے۔ ظاہر ہے کہ جو ماضی کا جو کچھ ہے اس کے اوپر آپ اس کو اپلائی نہیں کر سکتے، کیونکہ پاکستان کے آئین میں کرمنل لا جو ہے یہ ریٹروسپیکٹیو نہیں لگتا۔ جی جی جو زیادہ تنقید یہ آ رہی تھی کہ اس قانون میں بھی سزا نہیں دیکھی جو قید کی سزا ہے، کئی ملکوں میں تو موت کی سزا دی ہے۔ یہ اس چیز
دیکھیے بات یہ ہے کہ ابھی پارلیمنٹری کمیٹی اس کے لیے بنی ہے، تمام پولیٹیکل پارٹیز کی نمائندگی اس میں ہے، اس میں 20 ممبر ہیں اور اس میں 13 ممبر ٹو دی بیسٹ آف مائی میموری نیشنل اسمبلی سے ہیں اور 7 ممبر جو ہیں وہ سینٹ سے ہیں۔ یہ اس کمیٹی کا کام ہے کہ اپنا جو قومی ذمہ داری نبھائے، اور جیسے حکومت نے آج اتنا بڑا فیصلہ کیا ہے کہ لائف ٹائم، جیسے ابھی میرے کولیگ آپ کو شیئر کر رہے ہیں کہ جی کہیں بھی لائف ٹائم شاید ہی کسی ملک میں ہوگا، لیکن لائف ٹائم اب یہ گوئنگ ٹو دی ایکسٹریم، اس سے آگے یہ تو نہیں ہو سکتا کہ اللہ معاف کرے کہ کوئی جب دنیا سے بھی رخصت ہو جائے اس کے بعد بھی آپ سزا دیں، تو لائف ٹائم اگر آپ بین لگا رہے ہیں اٹ از این ایکسٹریم۔ ہاں یہ جو آپ نے فرمایا ہے کہ جی جو نیا قانون اور اس میں جو مزید جو امپرومنٹس کی ہے وہ کمیٹی اسی لیے بنی ہے، تمام پولیٹیکل پارٹیز کی نمائندگی ہے، یہ کمیٹی وینسڈے کو مل رہی ہے اور انشاءاللہ اپنا چیئرمین منتخب کرے گی اور آئی ایم شیور انشاءاللہ فاسٹ ٹریک کے اوپر کام کر کے قومی تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے اپنے فرض کو نبھاتے ہوئے اپنے فیصلے کرے گی۔ دیکھیں وہ کرے گی نا، میں ابھی میں کمیٹی کو ڈائریکٹ تو نہیں کر سکتا ایز آن بہاف آف PMLN یا گورنمنٹ، پھر تو وہ پارلیمنٹری نظام آپ اس کو ڈے 1 سے کنٹروورشل، ابھی میں کچھ کہہ دوں اور وہ کہیں جی آپ کون ہوتے ہیں کہ ابھی آپ نے جا کے ایک پریس کانفرنس میں، حالانکہ ایجنڈا بھی نہیں ہے آج کا جو آپ سوال پوچھ رہے ہیں، تو بات تو ہم کر رہے ہیں نئے آرڈیننس کی ود ریفرنس ٹو سیکشن 25A اور جو ہم آج آرڈیننس کر رہے ہیں، یہ کمیٹی بدھ کو جب ملے گی اس کے بعد آپ بس یہ سوال ان سے پوچھیں، پھر انشاءاللہ وہ آپ کو جواب دیں گے۔ جی میرا خیال ہے سلام اللہ صاحب اجازت دے دیں۔ جی 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 اور خوب احتساب سے بھاگ کے ملک سے باہر بیٹھے ہوئے ہیں۔ پھر انہوں نے 2 دفعہ تو ایک ہم نے دیکھا کہ سیاستدانوں کو آؤٹ کرنے کے لیے تو اب جب آپ اتنی سخت سزا رکھتے ہیں، ہم نے یہ بھی دیکھا فاروق اپنے جو ہے ہمارے صدیق الفاروق صاحب ان پہ وہ عاموں کی بیٹیوں کا بھی کیس تھا، تو اب سر جو آپ اتنا سخت قانون لا رہے ہیں تو فلٹر بھی ہوگا اس میں، سیفٹی وال بھی ہوگا کہ سیاستدانوں کے خلاف ہی یہ۔ دیکھیں 2 چیزیں اس میں، لیٹس بائفرکیٹ۔ ایک یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ قانون کا مطابق ثابت تو کرنا پڑے گا کہ وہ انوسینٹ ہے اور ثابت کرنا پڑے گا کہ اس نے کوئی جرم کیا ہے اور وہ کنوکٹ ہوا ہے۔ میں براڈر بات کر رہا ہوں، سزا کو چینج کیا جا رہا ہے نا۔ سزا 2 ٹائپ کی تھی، ایک میں اپنا ایکس نمبرز آف ایئرس کے لیے سروس سے ڈسمسل تھا کہ آپ اتنے دیر سول سروس نہیں کر سکتے، گورنمنٹ امپلائی نہیں ہو سکتے، اور اگر آپ پبلک آفس ہولڈر ہیں تو اتنے سال آپ الیکشن نہیں لڑ سکتے اور دوبارہ پبلک آفس نہیں ہولڈ کر سکتے۔ اس کو ہم نے اسٹینڈرڈ کیا ہے، باقی چیز تو آبویسلی دا پروسیس ول اسٹارٹ کیری آن۔ اس میں ایک اور فرق ہے نا، یہ جو آج ہم لا رہے ہیں نا، یہ کنفیشن ریلیٹڈ ہے، مطلب ایک آدمی مرضی سے جب یہ کہتا ہے کہ میں نے کیا ہے تو اس کے بعد تو پھر اس پہ لگنا چاہیے۔ دو اس میں جو ڈسکریمنیشن تھی وہ والنٹری ریٹرن پہ، جی آپ پیسے خود دے دیں اور مان جائیں تو پھر نہ آپ کرسی پہ واپس چلے جائیں، آپ اپنا آفس بھی اگر پبلک آفس ہولڈر ہے وہ بھی رکھیں آئندہ بھی، اب اس کو ایکویٹ کر دیا گیا اور یہی بحث چل رہی تھی کہ اس کو کیا ہونا چاہیے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ایکسٹریم پوزیشن جو وزیر اعظم کی اجازت سے لی جا رہی ہے آج اس آرڈیننس کے ذریعے وہ بہترین ہے، اور امید کیا جاتا ہے کہ پارلیمنٹ بھی اس پہ اپنا رول ادا کر کے اس کو اپروو کرے گی۔ جی صوفیہ ریڈیو پاکستان۔ جی سوال یہ ہے کہ آج ملٹری فورس کا آپ نے پریس کانفرنس سے ہٹ کے ہے، لیکن اس کو مستقل کرنے کے بارے میں بات کی جا رہی ہے، آپ کے سے ہم میڈیا میں بھی سن رہے ہیں کہ اس قانون کو مستقل کیا جا رہا ہے، تو کیا آج اس کے اوپر بھی کوئی آرڈیننس بھی تبدیلی کیا کرنے والے ہیں؟ دیکھیں وہ چونکہ ایک پروسیس کے ذریعے اگر آپ کو یاد ہو تو آل پارٹیز کانفرنس ہوئی تھی جس پہ وہ تمام ڈسکس کیا گیا تھا، تمام پارٹیز نے اس کو اتفاق کیا تھا اور اس میں وہ سن سیٹ کلاز بھی تھی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ تمام پولیٹیکل پارٹیز سے کنسلٹیشن کا پروسیس ہوگا ٹو دی بیسٹ آف مائی انڈرسٹینڈنگ، اور پھر انشاءاللہ جو کنسنسس ہوگا ملک کے لیے جو بہتر ہوگا حکومت اس کو کرے گی، لیکن اس میں ابھی تھوڑا سا ہمیں آپ ٹائم دیں۔
آج سنسٹ کلوز آپ صحیح کہہ رہی ہیں وہ ختم ہو جائے گی، وہ چونکہ وہ طے ہوا تھا آل پارٹیز کانفرنس میں، تمام پولیٹیکل پارٹیز کی نمائندگی تھی، اور اس کے ساتھ ہی اسی وجہ سے آپ نے اس پہ اپنی آئینی ترمیم جو کی تھی اور آپ نے اس کو انٹروڈیوس کیا تھا. تو اگر آپ نے اس کو کچھ بھی کرنا ہے، ختم ہونے دینا ہے تو ختم ہو جائے گا، اگر آپ نے اس کو آگے لے کے جانا ہے، دوبارہ ریوائیو کرنا ہے، تو اس کے لیے پھر آپ کو پولیٹیکل پارٹیز کی جو ہے وہ ضروری نہیں ہے، اے پی سی کی ضرورت نہیں ہے، پارلیمانی لیڈر سے بھی بات ہو سکتی ہے. دیکھ رہے ہیں ضروری نہیں کہ ہر وقت آل پارٹیز کانفرنس کی جائے. تو اس کی چونکہ سب کو بیک گراؤنڈ پتہ ہے، سب کو اس کی ریکوائرمنٹ کیوں کی گئی تھی وہ بھی یاد ہے، تو ان سے گورنمنٹ جو ہے وہ آبویسلی کنسلٹیشن کرے گی، اور پھر جو کنسنسس انشاءاللہ بنے گا اگلے ہوپ فلی جتنی جلدی ہو سکے اس کے مطابق نیکسٹ ایکشن لیا جائے گا. اس میں پھر آپ کو مزید ترمیم کرنی پڑے گی، اور آپ کو ایک ایکشن لینا پڑے گا کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کا. تو اس لیے یہ اگر حکومت ابھی فیصلہ کر کے آپ کو کچھ اپنا مائنڈ دے بھی، تو آبویسلی آپ کو بھی پتہ ہے کہ ایک ہاؤس میں ہماری 2/3 میجورٹی نہیں ہے وہ، لیکن ریگارڈ لیس حکومت کا یہ میں سمجھتا ہوں کہ کلیئرٹی ہے کہ تمام جو نیشنل ایشوز ہیں ہماری کوشش ہوتی ہے کہ سب سٹیک ہولڈر سے بات کر کے اور تمام پولیٹیکل پارٹیز کو ان کانفرنس لے کے ہم آگے چلیں، تو وہ بھی ایک پروسیس ہے. جی جی میں سمجھتا ہوں کہ کافی دیکھیں ہنڈریڈز آف لوگ جو تھے وہ فوجی عدالتوں کے جو فیصلے آئے ہیں آپ کے سامنے ہیں. تفصیل میرے پاس اس وقت نہیں ہے، انٹیریئر منسٹر صاحب اور انٹیریئر منسٹری آپ کو پوری تفصیل دے سکتی ہے، لیکن اس کا ظاہر ہے کہ اس کا ایک امپیکٹ ہے، اور اس میں جو پرابلمز آ رہے تھے ان ٹرائل سے فائدہ بھی ہوا ہے، ان ٹرائلز کے بعد ایگزیکیوشنز بھی ہوئی ہیں، اور یہ بڑی بہادری والا کام تھا. اور یہ ملک میں دہشت گردی دیٹ از این ایکسٹرا آرڈنری سچویشن. نارمل حالات میں ظاہر ہے کہ کوئی بھی شاید اس کو سوچتا بھی نہ کرتا بھی نہ، لیکن ایک جو دہشت گردی کا ناسور پاکستان میں جو بن چکا تھا اور وہ پھل پھول رہا تھا، اس کو ختم کرنے کے لیے پھر ضرب عضب آپریشن کی بھی ضرورت تھی. اس کو ختم کرنے کے لیے کانسیکوینشل جو تکالیف آنی تھی اس کا بھی ہمیں صحیح اندازہ تھا کہ بلو بیک بھی ہوں گے. اے پی ایس اسکول آپ نے دیکھا ہوا، کوئٹہ میں کیا ہوا، اس کے نتیجے میں جو فائنینشیل بوجھ پڑے گا بجٹ کے اوپر اس کا بھی ہمیں اندازہ تھا. اس کے نتیجے میں انٹرنل ڈسپلیس پرسنس جو آئیں گے لاکھوں میں اس کا بھی